Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss SRO 240 जो कि 2024 में इशू है, SCCP ने इशू किया है और ये एप्लीकेबल है उन एंटिटीज़ के लिए, उन एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो कि ज़कात रिसीव करती हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है और इसको हमने अपनी जो ट्रस्ट हैं, जो सोसाइटीज़ हैं जो कि अंडर सेक्शन 42 या 45 रजिस्टर हुई हैं कंपनीज एक्ट के, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए एक ऑडिटर्स ने एक क्लाइंट जो है, जो CFO है या अकाउंट्स मैनेजर उस कंपनी का, उसने किन चीज़ों की कंसिड्रेशन अपने जहन में रखनी है और ऑडिटर्स ने उन अकाउंट्स को ऑडिट करते हुए उन पे ऑडिटर्स रिपोर्ट्स इशू करते हुए डिस्क्लोजर्स की जो कंप्लीटनेस है इंश्योर करना है और कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस को इंश्योर करना है। आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी जी है एनुअल पीरियड ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2024। ठीक है, अर्लियर एप्लीकेशन इज़ परमिटेड। तो अगर आप 30 जून 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब अगर आप इसको अर्ली अडोप्ट करना चाह रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप इसको फिर डिस्क्लोजर में बताएंगे कि हमने इसको अर्ली अडोप्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो एक ऐप का उन्होंने इशू किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर ऑफ ज़कात रिसीव्ड बाई एन एंटिटी। ठीक है, कि अगर कोई एंटिटी पाकिस्तान में जैसे कि ट्रस्ट हैं, हॉस्पिटल्स अगर कोई चल रहे हैं और कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगर ज़कात रिसीव करती हैं तो उन्हें क्या डिस्क्लोजर देने हैं। पहले आपको मैं बैकग्राउंड क्लियर करता चला जाऊँ। पहले सिर्फ ये होता था कि जो आपको ज़कात रिसीव हुई है आपने सिंपल उसको शो कराना था कि इतनी मुझे ज़कात जो है रिसीव हुई है एंटिटी को। ठीक है, कोई भी अमाउंट है रिसीव हुई है। ठीक है, और आपने उसका कोई बाइफरकेशन नहीं देनी थी कि ज़कात में क्या है, मतलब वो पैसे रिसीव हुए हैं आपको इन कैश है, मेरा मतलब है, या वो बैंक में आपको रिसीव हुए हैं, या आपको कोई इन काइंड कंसिड्रेशन मिली है, जैसे कि किसी ने ज़मीन जो है ट्रस्ट के नाम कर दी, किसी ने कोई ज्वेलरी जो है वो ट्रस्ट के नाम कर दी, या किसी ने कोई भी और इन काइंड चीज़ ट्रस्ट के नाम कर दी। पहले ऐसा नहीं होता था, बस हम ज़कात की एक फेयर वैल्यू उसकी जो है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करवा देते थे कि ये ज़कात है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करते थे हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब इसको एक्सपेंस आउट करते थे तो भी कोई जो है ना हम इसमें कंसिडरेशन ये नहीं रखते थे कि ये ज़कात के पैसों से एक्सपेंस हुए, नहीं, बस पैसे एक दफ़ा मिल गए उसके बाद ट्रस्ट ने, सोसाइटी ने अपने पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना है और ये नहीं बताना कि एक्सपेंस करते हुए कि ये पैसे मैंने एक्सपेंस जो ज़कात के पैसे मिले थे ना उनमें से इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है वो इसको कहता है कि आपने हमें बताना है कि कितने पैसे मिले हैं आपको। ठीक है, और वो इन कैश है, इन काइंड है, क्या चीज़ है, और आपने उसको किस किस जगह इस्तेमाल किया है। क्योंकि बेसिकली ये एक जो है ना एक रिक्वायरमेंट है, एक शरिया कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट है इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए। क्योंकि आपको पता है कि ज़कात के इस्लाम में चंद एक मसारिफ़ हैं, ग़ालिबन कोई 8 मसारिफ़ हैं कि आपने जो ज़कात रिसीव हो इदारे को वो उन्हीं मसारिफ़ के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ज़कात की एक प्रॉपर जो है ना कैलकुलेशन है कि ये कितने परसेंट जो है ना इस कैलकुलेट करनी है। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, अगर वो पूरे साल में जो है सेविंग करता है, उसकी सेविंग है 900,000। ठीक है, पूरे साल की सेविंग मतलब यकम रमज़ान को, आपको पता है ग़ालिबन रमज़ान जो ज़कात है ना यकम रमज़ान को डिडक्ट हो रही होती है। तो बाकी भी आपको चीज़ें इसमें आइडिया होंगी कि लोग अक्सर पैसे निकलवा लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही रमज़ान अगले ही दिन जो है उसको डिपॉजिट करवा देते हैं। तो ठीक है, उनकी वो है, वो जाने और उनका मतलब ईमान।
باقی اس کی ہم تو کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی جو کیلکولیشن ہونی ہے زکوٰۃ کی وہ 2.5% کے حساب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب 2.5%۔ اگر آپ کی پورے سال میں سیونگ ہے، جیسے کہ لیٹس سپوز 900,000 ہے، اور اس پہ آپ نے زکوٰۃ جو دینی ہے 2.5%، 22,500 روپये آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جس ادارے کو دینی ہے وہ ظاہری بات ہے آپ اس کو دیکھ کر ہی دیں گے۔ گورنمنٹ کے بھی چند ایک ادارے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے زکوٰۃ جو دینی ہے وہ کسی ٹرسٹ سوسائٹیز جو ہے نا ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ نے زکوٰۃ دے دی تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن کو زکوٰۃ ملی ہے ان اداروں کو، انہوں نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس کو ہاؤ ٹو پریزنٹ، اس کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو گائیڈنس ہے یہ آپ کو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ دے گی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سیدھی گائیڈنس پہ آتے ہیں، اور اس کے اب آپ نے انہیں پڑھ لینا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کا اسکوپ کیا ہے کہ کس کس اینٹی پہ لگے گا، جس اینٹی نے زکوٰۃ ریسیو کی ہے اس پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کچھ ادارے آپ کو پتہ ہے وہ اسمال سائز اینٹیز کے اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں، میڈیم سائز یا لارج سائز، تو کن پہ لگے گی یہ بھی اس کی جو ہے نا بتایا ہوا ہے کہ جو بھی اینٹیز پاکستان میں جو اپلیکیبل ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ کے لیے فائنینشیل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کر رہی ہیں، تو ان کو یہ اسٹینڈرڈ بھی فالو کرنا ہے، یہ اسٹینڈرڈ کی گائیڈنس بھی فالو کرنی ہے، اور انہوں نے اس کا ڈسکلوجرس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ نے جو ہے نا اس کے کیسے وہ کرنا ہے، اس کی ایک اکاؤنٹنگ پالیسی بنانی ہے۔ سب سے پہلے اکاؤنٹنگ پالیسی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے بنانی ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ بیسیکلی نا اس کی اسکوپ ہے، اسکوپ کیا ہے کہ ایسی تمام اینٹی جو رجسٹرڈ ہیں انڈر سیکشن 42 یا 45، ٹھیک ہے۔ اور 42 کیا ہے، 42 بیسیکلی ہے این پی اوز کا سیکشن، ٹھیک ہے، کمپنیز ایکٹ کا، اور 45 جو ہے یہ ہے کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹیز ان کا سیکشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ اینٹیز جو 42 اور 45 میں رجسٹرڈ ہیں ان پہ اپلیکیبل جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ یہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ایف آر ایس فار ایس ایم ایز، فل آئی ایف آر ایس اور این پی اوز کے اسٹینڈرڈ، تو انہوں نے اس زکوٰۃ کے اسٹینڈرڈ بھی جو ہے گائیڈنس ہے یہ بھی انہوں نے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ اسمال سائز ہیں اور وہ 42 رجسٹر نہیں ہے تو والنٹیرلی اگر اڈاپٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی ایمبٹ میں نہیں آتے، وہ اگر نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک السٹریٹو ڈسکلوجر ہے، میں نے اس کو ایکسل کی فائل میں بنایا ہوا آپ کو سمجھانے کے لیے، تو ہم ڈائریکٹ ایکسل کی فائل پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا اکاؤنٹنگ پالیسی بھی دینی ہے اس کی، کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے ریکگنائز کیا کریں گے، کیسے اس کو یوٹیلائز کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پالیسی جو ہے اس کی میں دیکھ لیتا ہوں کدھر ہے۔ یہ بیسیکلی اس کے نا ڈسکلوجرس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنی پالیسی دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا فگریٹو ڈسکلوجر دینا ہے۔ پالیسی کیا آپ نے پالیسی میں بتانا ہے کہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، کیسے میئر کریں گے ہم اس کو، اگر کیش ان ہینڈ ہوا تو کیسے میئر کریں گے، اور اگر جو ہے ان کائنڈ اگر آ گئی تو کیسے میئر کریں گے، فیئر ویلیو ظاہری بات ہے لیں گے ہم ڈیٹ آف ریسیٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یوٹیلائز صرف ہم اس کو جو پریسکرائب پرپزز ہیں انہی کے لیے کریں گے۔ اب یہ پریسکرائب پرپزز ہیں، یہ بیسیکلی نا جو شریعت ہے، یہ جو اسلام ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ 8 اس کے پریسکرائب جو ہے نا ہو سکتے ہیں جن کو آپ وہ کر سکتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے وہ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہیں، اس میں جو ہے آپ کے فقیر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسکین، اور جو ہے عاملین زکوٰۃ۔ عاملین وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیلریز وغیرہ جو ہے۔ اب اس میں کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ یا سوسائٹی ہے اس میں جو بندے کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی تو وہ عاملین زکوٰۃ نہیں ہیں، ان کی سیلریز کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عاملین زکوٰۃ ہے، اس کے بعد ہیں جو کہ نا مؤلفۃ قلوب، مطلب ایسے لوگ جو کہ نیو انٹرنٹس ان اسلام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی
وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنا گزر بسر کر سکیں، تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مسافر ہے، وہ سفر پہ گیا ہے وہ مطلب ایک صاحب ثروت انسان ہے، لیکن سفر پہ گیا ہے، جیب کٹ گئی، کسی بھی وجہ سے اس کے پیسے جو ہیں ختم ہو گئے اور وہ ان نیڈ ہے، تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں یا جو طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ غارمین ہیں، غارمین مطلب جو قرض دار ہیں، اور ان کو جو جس میں لینڈر ہے وہ ان کو اگر تنگ کر رہا ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کریں، تو آپ ان کے قرض ادا کرنے کے لیے بھی یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اور کون سے اس میں مطلب رہ گیا، فقیر، مسکین، عاملین، زکوٰۃ، میونٹنٹ اسلام، مسافر، فی سبیل، غارمین، اور یا دوسرے اس میں آتے ہیں کہ پرزنر جو ہیں، اور جو قیدی ہیں، آپ ان کو یا غلام ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے، ان کی جو ہے فری کرنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پریزنرز یا جو غلام ہیں نا، وہ ہونے چاہیے جو کہ بے قصور ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیلوں میں آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ بہت سے قیدی جو ہیں جیلوں میں بند ہے، جن کا ابھی تک کیس بھی شروع نہیں ہوا۔ مطلب یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ چیز ان پہ اپلیکیبل ہو کہ یہ اصل میں مجرم ہیں یا نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی تو ان کا کیس بھی سٹارٹ نہیں، مطلب ابھی تو ان کی جو جسے کہتے ہیں پروسیڈنگ بھی سٹارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے قیدی جو کہ بے گناہ ہیں اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ ان کو جو ہے پیسے دے کے ضمانت ان کی کروا سکتے ہیں، چھڑوا سکتے ہیں، تو بھی زکوٰۃ میں استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غلطی کوتاہی کچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں میں کوئی جو ہے مفتی یا وہ نہیں ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں آپ کو مسارک بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، کیونکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جب ایک بندہ آڈٹ کر رہا ہو، آڈٹ کے پرسپیکٹیو سے، یا کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کر رہا ہو ٹرسٹ کی یا انڈر سیکشن 42 کی کمپنیز کی، تو اسے پتہ ہو کہ جو زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن ہے اٹ شوڈ بی ایز پریسکرائبڈ انڈر شریعہ لا اور اسلامک لاس، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو اکاؤنٹنگ پالیسی کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو کہ آپ نے اس کی پالیسی ڈرافٹ کرتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ ہے ان کائنڈ ہوگی تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے، کیش ہوگی تو کیسے ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مصارف میں ہی استعمال کریں گے، اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم سیدھا اس کی لسٹیشن پہ چلتے ہیں۔ The entities registered under Section 42 or Section 45 of the Companies Act are required to prepare financial statement in accordance with the applicable financial reporting standard as applicable in Pakistan۔ وہ کون سے اسٹینڈرڈ ہیں؟ وہ یہ تین ہیں، IFRS فار SMEs اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فار NPOs، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جو بھی کلائنٹ ہوگا آڈٹ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں یا کوئی بھی ہماری کمپنی جس میں ہم کام کر رہے ہوں، اگر ان کی اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس یہ ہے، مطلب ان میں سے کسی بھی اسٹینڈرڈ کے انڈر ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے، اس ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے اکاؤنٹنگ پالیسی بھی ڈرافٹ کر دی ہے اس کے لیے آپ کے لیے، تو آپ اس کو جو ہے نا ریویو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ایز پر یور نیڈ اس کو آپ جو ہے امینڈ بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے زکوٰۃ contributions received by the trust or regarded as a liability upon receipt of payment، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نا آپ اس کو ڈائریکٹ انکم بنا دیتے تھے، مطلب آپ جو ہے نا انٹری یہ کرتے تھے کہ لیٹ سپوز بینک میں پیسے آئے ہیں، ڈیبٹ بینک اور کریڈٹ انکم، ٹرسٹ انکم۔ اب ایسے نہیں، آپ نے ڈیبٹ بینک کرنا ہے، لیکن اب آپ نے کریڈٹ جو ہے فنڈ کرنے ہیں، زکوٰۃ فنڈ لائبلٹی کریڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوور دا پیریڈ آپ نے اس کو امورٹائز جیسے کرتے جانا، مطلب جیسے امورٹائز تو نہیں ادھر کہیں گے ہم اس کو، جیسے آپ خرچہ کرتے جا رہے ہیں تو لائبلٹی کو ڈیبٹ کرتے رہیں، اور جو ایکسپینس ہے لائبلٹی کو ڈیبٹ کرتے رہیں، اور بینک یا اس کے تھرو اس کو کریڈٹ کرتے رہیں، مطلب ایکسپینس آؤٹ اس کو کرتے رہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے، تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریٹو اس کی ڈسکلوجر پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے۔ تو یہ ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ہے کہ زکوٰۃ اویلیبل فار یوٹیلائزیشن کرنٹ ایئر کی فگرس اور پریویس ایئر، ٹھیک ہے، مطلب کرنٹ ایئر اور کمپیریٹیو ایئر آپ کی۔ تو سب سے پہلے اوپننگ بیلنس
تو جو فرسٹ ٹائم پریپیئر کر رہے ہوں گے وہ اس کو 0 بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کا اوپننگ بیلنس، اس کے بعد زکوٰۃ ریسیو ڈیورنگ دا ایئر، ٹھیک ہے، اور اس کے نوٹ میں بتانا ہے جو ڈیورنگ دا ایئر ریسیو ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، مطلب ان کائنڈ کتنی ہے اور کیش کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اگر ان کائنڈ ہے تو اس کا آپ نے ڈسکلوجر دینا ہے، جیسے لیٹس سپوز لینڈ اگر ملی ہے آپ کو، جو گولڈ ہے سلور ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ٹوٹل بیلنس آ جائے گا زکوٰۃ کا، یہ ہمیں اس سال ملا ہے اوپننگ اور جو اس سال ملا ہے اس کو ملا کے اب بتانا آپ نے یوٹیلائز کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوٹیلائزیشن میں دیکھیں کہ آپ نے کرنا ہے کہ پرووائڈنگ گڈس اینڈ سروسز ٹو دا بینیفیشری، ٹھیک ہے، وہ بینیفیشری اب مصارف ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں اس کے لیے، یہ میں نے سمپل ڈسکلوجر رکھنے کے لیے سارے یہ پیسے اس میں یوز کر لیے ہیں، باقی آپ اپنے ایکسپینسز وغیرہ کے لیے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ادھر وہی بات آئے گی کہ وہ ایکسپینسز جو کہ انڈر لا یا شریعہ لا الاؤ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ یوٹیلائز فار ادر ایکٹیویٹی، وہ کیا ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی، آپ نے کوئی جو ہے مدرسے کو زکوٰۃ دے دی، یا آپ نے کسی کا قرض جو ہے وہ پے آف کر دیا، یہ کوئی ضرورت مند جو تھا اس کی اپنی ضرورت پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو زکوٰۃ کے میں نے مصارف بتائے ہیں، اب ان کی جو آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مائنر جیسے فقیر ہے، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک صاحب جو جسے کہتے ہیں نصاب وہ نہیں ہے، مطلب کم مال ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بیلنس بچ جاتا ہے تو ہم نے جو ڈسکلوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور انڈر اکروڈ لائبلٹی جو ہے نا ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے کہ وہ اتنا ہے، اور یہ بھی اس کی بائفرکیشن دیں گے کہ کیش اینڈ بینک اس میں اتنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کائنڈ اگر کوئی بچا ہے تو وہ اتنا ہے، جیسے کوئی زمین وغیرہ ہے اس طرح کی، اور اس سے ریلیٹڈ ایکسپینسز جو ہوں گے، اگر کوئی ایکسپینسز ہیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ مطلب پیبل ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو پے کرنا ہے تو وہ اس بیلنس کو ہم نیٹ آف کر کے شو کریں گے مائنس، ٹھیک ہے۔ اور نوٹ 2 کیا ہے، بیسیکلی یہی تھا ہمارا کہ جو آپ نے یوز کی ہیں پیسے ان کا ایک ڈسکلوجر ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے جو ہے نا 19 ملین کا خرچہ کیا، ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل تھا، آپ نے 19 ملین کی میڈیسن مریضوں کو فری دی ہے، ٹھیک ہے، 19 ملین میں ہم نے بتا دیا کہ کچھ پیسے جو 6.9 ملین ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ میڈیسن فار ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس آف روپیز اتنے ملین پرچیزڈ ڈیورنگ دا ایئر، اس کا کمپیریٹیو بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ آؤٹ آف وچ روپیز اتنے ملین ریسیوڈ آن اکاؤنٹ آف زکوٰۃ، ان میں سے اتنے پیسے ہمیں زکوٰۃ کے مد میں ملے تھے، لہٰذا ہم نے وہ بھی ادھر ہی میڈیسن یوز کرنے کے لیے استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کی کمپلیٹ ڈسکلوجرس جو ہے ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، اکاؤنٹنگ پالیسی میں نے آپ کو بتا دی اس کی، اور میں نے آپ کو اس کا ایک السٹریٹو ڈسکلوجرس بھی دے دیا۔ ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر نہ سمجھ آئیں تو آپ نے لیکچر کو آرام سے پوز کر کے چیزوں کو سمجھنا ہے، ایک مطلب اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمپلیکس چیز ہے، سمپل ایک بس یہ ایک نیو ریکوائرمنٹ ہے، اور شاید جو ہے اس پہ کبھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک نیو ریکوائرمنٹ ہے لیکن سمپل ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیو ریکوائرمنٹ اس طرح اسٹینڈرڈ کی آئے تو میں اس پہ ویڈیو بناؤں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آئیس 12 پہ اپلیکیشن گائیڈنس بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ فار منیمم اور فائنل ٹیکسز کے لیے۔ تو ہوپ فلی آپ کو چیزیں پسند آئی ہوں گی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا جو SRO 240 ہے، آپ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو بھی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، مطلب نالج بلڈنگ کے لیے۔ باقی اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ڈسکلوجر جو میں نے آپ کو السٹریشن بتا دی ہے وہ یہی ہے، اور یہ السٹریشن وہی ہے جو کہ اس میں دی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کو تھوڑا ایکسل کی فائل میں بنا کے اور آپ کو ایک کسی اینٹی کے مطابق مطلب اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو فلی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور جو ہے چیزوں کو تیار کریں۔